अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब शुरू करते हैं फ़र्स्ट ईयर का दूसरा लेसन, जो कि है अपनी मदद आप। अपनी मदद आप के राइटर हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए हैं और 1898 में इनकी वफ़ात हुई है। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो हुसैनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके दादा जिनका नाम हादी था, शाह आलम के दरबार में अहम ओहदेदार थे। सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम मीर तकी था, जो कि दरबार में मुलाज़म थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ में क्या क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ में रिसाला असबाब बगावत हिंद है, खुतबात अहमदिया है, तबीनुल कलाम, अहकाम ताम, अहले किताब, तफसीरुल कुरान, मकालात सर सैयद हैं। सबक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अपनी मदद आप, मकालात सर सैयद से माखूज़ है। ये तो था मुख्तसर तारुफ़। अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ की तशरीह की जानिब। इस लेसन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब शुरू करते हैं अपना लेसन, अपनी मदद आप। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक निहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ूला है। इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है, और जबकि ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जावे तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। जबकि किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में से या इस गिरोह में से वो जोश अपनी मदद आप करने का कम हो जाता है और ज़रूरत अपनी आप मदद करने की उसके दिल से मिटती जाती है, और उसके साथ गैरत और एक निहायत उम्दा कुव्वत इंसान में है। और इसी के साथ गैरत जो एक निहायत उम्दा कुव्वत इंसान में है, वो उसी के साथ इज़्ज़त जो असली चमक दमक इंसान की है अज़ खुद जाती रहती है। और जबकि एक कौम का ये हाल हो तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में ज़लील और बेइज़्ज़त होकर रह जाती है। इसकी अब तशरीह करते हैं इस पैराग्राफ की सियाक़ व सबाक़ के हवाले से। जैसा कि इस मक़ूले से ही माखूज़ है कि अल्लाह ताला भी उनकी इमदाद और मावनत करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इंसान जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है उसका हसूल आसान हो जाता है उसके लिए। इसी तरह जिस मकसद के लिए इंसान मेहनत करता है तो उस मकसद के रास्ते में हाई रुकावटें और दुश्वारियाँ दूर हो जाती हैं। ज़ाहिरी तौर पर इस छोटे से जुमले में इंसान कौमों और नस्लों का तजर्बा कार फरमा है। दुनिया में हमेशा वही इंसान कामयाब व कामरान हुआ है जिसने अपनी मदद आप की, अपने सब कामों के लिए अपने अज़ा को बरोए कार लाया और दिन रात उसने मेहनत की। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने दिलो दिमाग में इनकलाब पैदा न करे। आज तक खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल अपनी हालत के बदलने का। अगर किसी शख्स की कोई मदद करता है जबकि वो अपना काम खुद कर सकता है तो उसके दिल में अपनी मदद आप करने का जज्बा जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि दूसरों के सहारे और इमदाद से हिम्मतें पस्त और जज्बे मांद पड़ जाते हैं। इसी तरह अगर किसी गिरोह के कोई दूसरा गिरोह मावन या सहारा बनता है तो उस गिरोह में से अपनी मदद आप का जज्बा जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और वो गिरोह मेहनत से भी जी चुराता है। जब इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है और काहली और सुस्ती का मुजाहरा करता है तो इंसान की इंतहाई कीमती चीज़ गैरत जो है वो जाती रहती है और उसकी इज़्ज़त खाक में मिल जाती है। इसी तरह जब कोई कौम अपनी मदद आप नहीं करती और दूसरों पर भरोसा करती है तो वो दूसरी कौमों की नज़रों में ज़लील और रुस्वा और बेइज़्ज़त होकर रह जाती है। ये एक नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी उसके मुवाफिक उसकी कानून और उसके मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है।
جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی کہ فطرت کا یہ قاعدہ یا اصول ہے کہ قوم کے افراد کا جیسا رنگ ڈھنگ، طور طریقہ اور چال چلن ہوتا ہے، یقینی طور پر اسی کے مطابق حکومت بھی ہوتی ہے، اور قوم کے افراد کے مزاج اور طور طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت قوانین بناتی ہے۔ قوم کے افراد مہذب اور تہذیب یافتہ ہوں تو حکومت بھی مہذب اور تہذیب یافتہ ہوتی ہے، کیونکہ قوم افراد سے مل کر بنتی ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس کے برعکس اگر رعایا جاہل اور غیر تربیت یافتہ ہو تو ان کی حکومت بھی جاہل اور غیر مہذب ہوگی۔ جاہل اور بگڑی ہوئی رعایا ہمیشہ اپنے جیسے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے، ان کے نزدیک نیکی، شرافت کی عظمت نہیں ہوتی۔ اگر رعایا غیر مہذب اور سرکش ہوگی تو حکومت بھی ان کی سرکوبی کے لیے سخت ترین قوانین بنانے پڑیں گے، کیونکہ اگر مجرم کے ساتھ شرافت اور نرمی کا سلوک کیا جائے تو بزدلی تصور ہوتی ہے اور وہ آئندہ زیادہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ چنانچہ حکومت کو مجبوراً ایسے قوانین وضع کرنے پڑتے ہیں جن کے ذریعے سے عوام کو قابو میں رکھا جائے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہے کہ کسی ملک کی خوبی، عمدگی، قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادت، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد، عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قومی ترقی مجموعہ ہے، شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے، شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ نا تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاق و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جائے۔ اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ کسی ملک کی خوبی اور قدر و قیمت کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے، اس کی رعایا ہے، کیونکہ قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے جو اسے بام عروج پر لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور یہی ستارہ اقوام کے زوال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے افراد کی اہمیت کے پیش نظر علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ چنانچہ کسی ملک اور حکومت کی اچھائی کا انحصار اس کے عوام کے کردار پر ہوتا ہے، کیونکہ قوم شخصی کردار سے ہی تشکیل پاتی ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ عوام کا مزاج، کردار، چال چلن، اخلاق و عادات کے برعکس حکومت انفرادیت رکھتی ہو۔ اس لیے اگر ملک کی رعایا کے طور طریقے، رنگ ڈھنگ، رسوم و رواج، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی عمدہ ہے تو حکومت بھی عمدہ ہوگی۔ اگر عمدہ نہیں ہے تو حکومت بھی بری ہوگی، کیونکہ افراد کے مجموعی کردار سے حکومت بھی متاثر ہوتی ہے اور افراد کا چال چلن بھی کسی حکومت کے اچھا یا برے ہونے کا تعین کرتا ہے۔ ان میں پہلا نقطہ وصف یہ ہے کہ قوم کا ہر فرد انفرادی لحاظ سے محنتی ہو اور محنت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ محنتی انسان کسی بھی قوم کے ماتھے کا جھومر ہوتا ہے، وہاں قومی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔
مصنف نے کیا کیا ہے؟ 4 اوصاف جو ہیں وہ ترقی کے گنوائے ہیں۔ ان میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ وصف۔ پہلا نقطہ وصف یہ ہے کہ قوم کا ہر فرد انفرادی لحاظ سے محنتی ہو، محنت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ محنتی انسان کسی بھی قوم کے ماتھے کا کیا ہوتا ہے؟ جھومر ہوتا ہے۔ محنتی انسان جہاں اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے وہاں قومی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوسری خوبی یا نقطہ وصف یہ ہے کہ وہ ہر فرد میں ذاتی عزت کا احساس اس میں ہوتا ہے۔ اگر قوم کا ہر فرد اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھتا ہے تو اسے قوم کی عزت کا بھی خیال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جسے اپنی عزت کا احساس نہیں ہوتا تو اسے قوم کی عزت اور وقار کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ بے شک عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ذاتی عزت و وقار کو برقرار رکھنے کی کوشش ہی سے قوم کی عزت اور آبرو برقرار رہتی ہے۔ تیسری خوبی یا نقطہ شخصی ایمانداری کا ہے۔ اگر قوم کا ہر فرد ذاتی لحاظ سے ایماندار ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے سر انجام دیتا ہے تو یہ خوبی قومی ترقی کا سبب بن سکتی ہے۔ چوتھا نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے شخصی ہمدردی کا۔ اگر قوم کا ہر فرد ذاتی لحاظ سے ہمدرد ہے تو وہ قوم کا بھی ہمدرد بن سکتا ہے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی، خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے اس کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ اس پیراگراف میں شاعر اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے ہم وطنوں، اگر میری رائے درست ہے، میری تجویز سے اتفاق رائے رکھتے ہو اور میری بات کو حقیقت سمجھتے ہو کہ جب تک ذاتی زندگی اور ذاتی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے اس وقت تک کوئی قوم ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتی اور قوم و ملک کا وقار اور عزت بھی بحال نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی ذاتی زندگی اور شخصی چال چلن کو عمدہ اور بہتر کرو تاکہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کو اہمیت دو اور وہ راستہ اختیار کرو جس سے شخصی زندگی اور ذاتی چال چلن عمدہ سے عمدہ تر ہو تاکہ تمہارا شمار دنیا کے معزز قوموں میں ہو۔ چنانچہ ہمیں ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے ہماری ذاتی زندگی اور چال چلن بہتر ہو تاکہ قوم ترقی کی راہوں پر رواں دواں ہو۔ نوجوان نسل کی تربیت کی طرف توجہ دینے کی یہ انتہائی ضرورت ہے کیونکہ نوجوانوں کی یہ عمر تعمیر اور تخریب کی عمر ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کی تربیت ہو جائے تو تعمیر کے کردار میں معاونت یعنی کہ مدد ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہمارا ہے، جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے کہ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خودانہ ترس نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یا دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر
یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقبل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ اس پیراگراف میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اس پیراگراف میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ جو کسی ظالم آقا کا زر خرید ہو یا کسی ظالم بادشاہ یا حکومت کی رعایا میں سے ہو، بلکہ اصلی غلام وہ ہے جو برے اخلاق کا مالک ہے اور اپنی ذات اور اپنے مفادات کو اہمیت دیتا ہے، دوسروں کے دکھ درد سے لاپرواہ ہے اور قومی ہمدردی سے عاری ہے۔ ایسا خود غرض شخص اپنے مفادات اور اپنی ذات کی خاطر قومی مفادات کو قربان کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جہالت اور شرارت کا مطیع بھی اصلی غلام قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ جاہل بھی اپنے قول و فعل سے دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی شرارتوں کی بنا پر ایک دوسرے کو لڑنے میں ماہر ہوتے ہیں اور اپنی شرارت کی بنا پر معاشرے میں فتنہ برپا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر انسان داخلی طور پر نیت کر لے کہ میں نے آئندہ جھوٹ نہیں بولنا، سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر ٹھیک ہونے کی نیت نہیں ہے تو دنیا کے تمام اسباب ناکارہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر قوم کے تمام افراد میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ دلی اور روحانی غلامی قبول نہیں ہے، اس سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو بہترین نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر راہ ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے صرف دولت کی پرستی سے انسان حقیر و ذلیل ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں شاعر کیا بیان کرتا ہے؟ یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان کی قومی ترقی کی نسبت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں کسی قسم کی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے۔ وہ حکومت سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، حکومت سخی مل جائے تاکہ ان کے تمام جھوٹے برے کام وہ حکومت کر دے اور انہیں اپنے عزائم بروئے کار نہ لانے پڑیں، اور ان کے تمام کام اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی خضر نما رہنما مل جائے تاکہ ان کے کام بغیر محنت اور مشقت کے فوراً ہو جائیں۔ اس سے مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے خود کچھ نہ کریں، جب کہ ہمارے لیے تمام سہولیات مہیا کی جائیں۔ جب قوم کے افراد کی یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ دوسرے ان کی مدد اور تعاون کریں، تو اس قوم کی ترقی کا عمل وہ رک جاتا ہے اور وہ دوسروں کے محتاج اور دست نگر ہو جاتا ہے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے سے افراد کے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا کام خود کر سکتا ہے تو وہ دوسروں پر بھروسہ کیوں کرے؟ وہ تو نادانی ہے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا اور خود کچھ نہ کرنا یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اگر قوم کے افراد اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں تو قوم دلی طور پر غلام بن جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ دلی طور پر غلام ہو جاتی ہے اور دوسری اقوام پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ان کی عزت اور وقار بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ جو قوم دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہے تو اس میں اپنی مدد آپ کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔